बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इस वक्त मौजूद हैं जी ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर का एक नवाई गांव छोई के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। ये एक मदरसा है, मस्जिद है और जामा मस्जिद जो है ये बिलाल अबशी जहाँ मदरसा है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और इस मदरसे में तकरीबन 30 बच्चे जो है ज़ेर तालीम है जी। इन बच्चों का जो मुस्तक़बिल है, जो कहते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखलाता है। आज मैं इस मदरसे में मौजूद हूँ और ये जो 30 बच्चे हैं इनकी जो सुपरवीन कर रहे हैं कारी फैज़ुल्लाह साहब यहाँ पे, उनको बच्चों की तरबियत अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, बड़ा मुतासर हूँ। और बच्चों का जो अखलाक और किरदार है वो बड़ा कॉमन है। कारी फैज़ुल्लाह साहब ने जिनका ताल्लुक़ बटग्राम से है और अपनी सारी एनर्जी इन बच्चों पर है, जो कुरान की तालीम देने में, तफसीर पढ़ाने में और तर्जुमा पढ़ाने में उनका बड़ा मकाम है। और ज़िला हरीपुर और तहसील खानपुर नवाई गाँव छोई जो है इस मकाम में बड़े सारे पैकार है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, जिनका ताल्लुक़ मानसेरा से है जी, एबटाबाद से, मांगल से है जी, और इसके अलावा दीगर जो बटग्राम और दीगर इलाकों के अलावा मकामी बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है जो कुरान पढ़ते हैं और सीख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस दौर में, इस जदीद दौर हाल में हमारे बच्चे जो है अल्लाह और अल्लाह की ज़ात के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। मस्जिद बिलाल अबशी जो जिसका एक मकाम है और इस मस्जिद में आया हूँ, बड़ा ज़ोर शोर इलाके के जो मज़ज़ीन है वो भी इस मस्जिद के साथ बड़ा रवाबत है, उनका ताल्लुक़ है। और जहाँ अब आए हैं हम, यहाँ पे देखा है कि मस्जिद जो है बहुत ज़्यादा वसी जो मस्जिद है, इसमें बड़े काम की ज़रूरत है। और मस्जिद की तामीर और तरक्की में भी बड़ा अहम रोल है कि बड़े जो लोग हैं जो दूर दराज ओवरसीज़ हैं, जो जिस इलाके में यहाँ पे मौजूद हैं, उनका ये हक़ बनता है कि ये जो आज के बच्चे कुरान सीख रहे हैं, अल्लाह की ज़ात को फैला रहे हैं और कुरान की तालीम ले रहे हैं और दे रहे हैं, उनका भी इस माशरे में बड़ा अहम मुकाम हासिल है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हैं जी, कारी फैज़ुल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अभी इन बच्चों के पास भी जाऊँगा और कारी फैज़ुल्लाह साहब से भी बात करते हैं कि उनका कितना वसी तजर्बा है और उन्होंने ये तालीम हासिल की है कुरान की और उसको प्रमोट कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कारी फैज़ुल्लाह साहब जिनका ताल्लुक़ बटग्राम से है और इस वक्त मेरे साथ ये मौजूद है और ये जो 30 बच्चे इस मदरसे के हैं वो ज़ेर तालीम है। मैं इनसे पूछता हूँ जी, कितना अरसा हो गया, कितने बच्चों ने कुरान जो है सीखा है और कितने अरसे से यहाँ पे आप यहाँ पे रिहाइश पजीर है, और इसका जो जितने बच्चे आपको पढ़ा रहे हैं इनकी जो तरबियत है, जो तफसीर है या तर्जुमा है, उसमें आप जो है अपने बारे में बताएं कि आप कितने अरसे से और कैसे यहाँ पे आए हैं। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कारी फैज़ुल्लाह साहब और मैंने तकरीबन 2017 में यहाँ पर आया था। तो यहाँ का माहौल बहुत आलूदा सा था। यहाँ पर यानी ऐसा माहौल था कि बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बच्चे यानी बहुत पीछे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आया हूँ। तो बच्चों की तालीम के हवाले से मैंने बच्चों को यानी इस महल्ले में काफ़ी बच्चियाँ हैं जो नाज़रा पढ़ के चली गई है। यानी इस महल्ले में कोई ऐसी बच्ची नहीं है कि जिसने मदरसे में नाज़रा ना पढ़ा हो। इसी तरह महल्ले के बच्चों ने भी, और हमारे तालिब इल्म जो बटग्राम से आते हैं और मानसेरा एबटाबाद से और यहाँ से जो आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे बच्चों ने यहाँ इस मदरसे से बच्चों की तादाद यानी 50 से 60 बच्चे जो हाफिज़ होकर चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी इस साल की भी हमारी तादाद बच्चों की है जो हाफिज़ बन गए वो 10 बच्चे हैं। तो ये है कि बच्चों की हमारी तरतीब ये है कि बच्चे सुबह से पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद फिर हम 11 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर बच्चों को कुछ रेस्ट के लिए वक्त देते हैं। अगर बच्चा आराम कर लेता है तो उसके बाद फिर हम बच्चों को नमाज़ के लिए जगाते हैं। नमाज़ के बाद फ़ौरन खाना खाते हैं और खाने के बाद बच्चों के लिए हमने फिर जो बच्चे महल्ले वाले आते हैं और तालिब इल्म हमारे यहाँ पर होते हैं तो उनको भी हम पढ़ाते हैं।
محلے والے بچے جو آتے ہیں ان کو ہم نے ترتیب ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ان کو الگ بٹھاتے ہیں اور طالب علموں کو الگ بٹھاتے ہیں، اور محلے والے بچوں کو یہ ہے کہ ان سے ایک ایک بچے سے ہم سبق سنتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے طالب علم پر بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور محلے والے بچوں پر محنت نہیں کرتے تھے، تو ابھی ہم نے یہ ترتیب نہیں شروع کی ہے کہ ہم نے اپنے محلے والے بچوں کے ساتھ ساتھ طالب علم کے ساتھ ساتھ یعنی محلے والے بچوں کی بھی ان کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی اس محلے میں الحمدللہ ہمارے حفاظ کرام 7-8 بچے ہیں جنہوں نے یعنی حافظ قرآن بن گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ دستار بندی کا سلسلہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے؟ جی دستار بندی کا یہاں یہ ہوتا ہے کہ سالانہ دستار بندی ہوتی ہے، ہر سال ہمارے یہاں پر پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں ہم بچوں کی دستار بندی کرتے ہیں، تو اس میں یہ 10 بچے ہوتے ہیں یا 15 بچے ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے بچے فاضل ہوتے ہیں یہاں سے۔ آپ کا تعلق بٹگرام سے ہے؟ جی میرا تعلق بٹگرام سے ہے، اور اس سے پہلے میں سعودی عرب میں تھا۔ اچھا۔ اور سعودی عرب میں الحمدللہ میں نے 5 سال گزارے ہیں، اور وہاں پر بھی الحمدللہ دین کی خدمت کر رہا تھا، تو یہاں پر بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے دین کے کام کے لیے چنا ہوا ہے، تو میں ادھر بھی الحمدللہ دین کے کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ جی قاری فیض اللہ صاحب کی بڑی دلچسپ بات ہے جی کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وقف کی ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ بے شک اللہ بہت بڑی ذات ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، اس کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور ایک لفظ بھی کسی کو پڑھا دیا جائے وہ سیکھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رائگاں نہیں جاتا۔ اس وقت ایک حافظ میرے ساتھ موجود ہے، آئیے حافظ کی بات سنتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے میں اس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اس کی بات کی طرف جاتے ہیں۔ جی بالکل، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس مدرسہ جو ہے یہ بلال حبشی کے نام پہ یہ مدرسہ ہے، اور یہاں پہ بے شمار بچے قرآن سیکھ کر چلے گئے ہیں، اور بڑا اعلیٰ ظرفی ہے قاری فیض اللہ صاحب کی، جنہوں نے بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر ان کو ایک اچھا انسان بنایا کہ جب رب کے حضور جائیں گے تو ان کا ایک مقام ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس گھر کے کوئی بھی بندہ جو ہے، میرے نبی پاک آقا دو جہان کے معصوم جو ان کا قول تھا کہ کوئی بھی بندہ دوزخ میں نہیں جاتا، ایک وہ روشن ستارہ جو ہوتا ہے پورے اہل خاندان کے لیے جو ہے وہ بڑا کامل ہوتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اسد اللہ موجود ہے جی، حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن مکمل کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے۔ اس کا تعلق مانسہرہ خاکی دورہ سے ہے، اور یہاں پہ میں اس سے اسد اللہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک آپ نے کتنے عرصے میں حفظ کیا ہے؟ اونچا بولے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یہاں 2 سال ہو گئے، میں نے قرآن 2 سال میں حفظ کیا ہے۔ 2 سال میں حفظ کر لے؟ جی۔ کوئی دقت تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، آپ ان کے لفظ اور تلفظ کے بارے میں بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں، کہاں پہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے فل سٹاپ کرنا ہے، کہاں سے ہم نے اس آیت کو چھوڑنا ہے، کہاں سے پکڑنا، پتہ ہے آپ کو؟ سورہ عشر جو ہے بڑی ایک ہماری بہت مشہور جو سورہ ہے، اس کی آخری 2 آیات ہے، مجھے سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورہ عشر کی جو آیات ہے یہ بہت بابرکت ہے، اور یہ اسد اللہ یہ اس نے حافظ قرآن ہے اور اس نے حفظ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ جو کمی پیشی ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کمی پیشی بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ کم عمری میں، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 15 سال۔ 15 سال کی عمر نے اس میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ یہ آگے جائیں گے اور کئی لوگوں کو مستفید کریں گے۔ اللہ پاک ایسے بچوں کو اور ان کو پڑھانے والوں کو اور پڑھنے والوں کو اللہ پاک اجر عظیم دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جی، یہ تحصیل خانپور کی علاقہ نوائی علاقہ چھوئی میں، اور چھوئی کے مقام پر یہ مدرسہ ہے جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ مدرسہ ہے، اور علاقے میں یہ بڑا وسیع بچے ہیں، یہ مقامی بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور دوسرے علاقوں کے جو ہے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس ایک ایسا انمول موتی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام محمد ابراہیم ہے۔ جب ان کا نام لیتا ہوں تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور ایسے نام جو ہوتے ہیں بابرکت نام ہوتے ہیں، اور آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ سنور جاتی ہیں۔ یہ محمد ابراہیم جس کا تعلق دیر سے ہے، دیر اور سوات کا علاقہ بہت وسیع ہے، یہاں سے بہت سارا تقریباً 10-12 گھنٹوں کا سفر ہے، اور اس علاقے میں یہاں پہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، وہ بھی قاری فیض اللہ صاحب کی دسترس میں۔ تو آج یہ میرے یہاں پہ پہنچنے پر بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میں کیا اور میری جو چینل جو میڈیا ہے وہ ہزاروں ان پہ قربان ہے، کیونکہ ان کا مقام جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ اور اس وقت میں محمد ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوں، اور میں ان کو یہ کہوں گا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں، ایسا کوئی پکا پختہ کاری بھی جو ہے اس کی بھی تلاوت نہیں ہے، بڑے خوبصورت انداز میں۔ اور یہ وہ انمول تو موتی ہے جی جس کے بارے میں اس لیے الفاظ میں نے کہا ہے کہ یہ بچپن میں جو ہے جی یہ جلتا ہوا جو تندور ہمارے علاقے میں تندور ہوتا ہے روٹیاں لگانے کے لیے، تو یہ بدقسمتی سے اس تندور میں گر گیا تھا اور اس کے کچھ جسم کے اعضاء جل گئے تھے، مگر اللہ پاک نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، پیارا شخص بنا لیا، اور اس نے یہ مقام حاصل کر لیا کہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی وہ انہوں نے تلاوت کی تھی۔ کتنے عرصے میں یہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا؟ الحمدللہ میں نے 1.5 سال میں کیا۔ 1.5 سال میں کیا؟ تو قاری فیض اللہ صاحب کی دسترس سے کیا، جی الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ آگے مستقبل میں کیا کریں گے؟ آپ کی جائیں گے، آپ کے والدین خوش ہیں؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے، جی۔ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی سے بھی ترقیاں دے، اور انشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی اور بہت پیاری ہے، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرتے ہیں، مایوسی ساتھ گناہ ہوتی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا نا، وہ کہتے ہیں عشق اللہ عشق رسول پاک پائنتن پاک بنت رسول۔ کائنات تو یہی ہے، کائنات میں اگر کسی نے ایک لفظ الف لام میم بھی کسی کو سکھا دیا تو اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔
وہ کہتا ہے کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، میں تمہیں مالا مال نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ یہ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف گئے تو اللہ پاک نے ان کو مالا مال کر دیا۔ اگلے کا جاتے ہیں جی قاری کی طرف، دیکھتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرے اپنے دوست قاری صاحب کے ساتھ موجود ہوں جی۔ اللہ پاک، یہ بچے ہمارے قوم کا سرمایہ ہیں جی، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ ان کی ہر ایک لفظ جو ہے اگر ادا کرتے ہیں، الف لام میم، 3 لفظ ادا کرنے میں جو ہے وہ 10 دنیا 70 آخر کی نیکیاں ہوتی ہیں، اور 3 فرشتوں کے ساتھ یہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر لفظ کا ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور فرشتوں کی زبان تو وہی سمجھتے ہیں جو روحانیت کا علم رکھتے ہوئے ہیں، مگر قرآن سارا روحانیت ہے۔ جو اس سے پیار کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ وہ درود پڑھے، کلمہ پڑھے، کوئی بھی قائد پڑھتا ہے، وہ روحانیت میں چلا جاتا ہے اور اپنا فیض جو ہے حاصل کرتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک حافظ عبدالرافظ صاحب موجود ہیں جی، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے قرآن پاک جو ہے کتنے عرصے میں جو ہے انہوں نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے، اور کس مراحل سے ابھی یہ گزرے ہیں۔ جی عبدالرافظ صاحب، آپ نے کتنے عرصے میں یہ قرآن پاک حفظ کیا ہے؟ 2 سال 2 سال میں کیا ہے؟ ترجمہ اور تفسیر وغیرہ اس میں صرف حفظ کیا ہے؟ تو جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ کون سی آیت ہے۔ سورۃ ملک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لینا چاہیے۔ اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں کہ سورۃ ملک جو ہے وہ اس کی کتنی طاقت ہے؟ سورہ ملک اونچا بول رہے ہیں۔ جو بندہ سورۃ الملک کی تلاوت رات سونے کے وقت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اگر موت کے علاوہ اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا، اس بندے کو بغیر موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، جب کوئی اور چیز روکے گی تو سورۃ الملک اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بندہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، اور یہ دوزخ اس پہ آرام ہو جاتی ہے، دوزخ اس پہ آرام ہو جاتی ہے، اور اس کے آگے آ کے اس کا ذریعہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، سورہ ملک کی پہلی آیات ہے جی، اور اللہ پاک نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور یہ سورۃ ملک جو ہے بہت بڑا وسیلہ ہے اس بندے کے لیے جو رات کو سونے سے پہلے یا پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے۔ اللہ پاک اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تم پہ دوزخ حرام ہے، اور میں انشاءاللہ تمہاری تمام مشکلات کے راستے میں یہ سورہ ملک جو ہے دیوار بن جاتی ہے۔ عبدالرافع کا تعلق چھوئی سے ہے، اس گاؤں سے ہے، اور اس گاؤں کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بڑا تعاون کرتے ہیں اور مسجد کے ساتھ بڑا کرتے ہیں۔ بہت بڑی مسجد ہے، اس کو جامع ہونا چاہیے، یہاں پہ جمعے کا خطبہ ہونا چاہیے، اور اتنے بڑے بچے یہاں پہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اور بہت بڑا رزق ہے اور بہت بڑی چیز ہے اس علاقے کے لیے۔ یہ اگر اس علاقے کے جتنے حافظ قاری یہاں سے نکلے ہیں تو پورے گاؤں کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت بنتے ہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر فرمائے اور ایسے لوگوں کو آگے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، میں جامعہ تو ابھی مسجد ہوئی نہیں ہے، انشاءاللہ جو جتنے بھی مدارس ہیں یا مدرسے ہیں ان کو جس مسجد میں یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے وہ مسجد جو ہوتی ہے وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، اور اس مسجد میں کئی دہائیاں 2017 سے قاری فیض اللہ صاحب نے انچارج سنبھالا، اور انہوں نے جو ہے یہاں پہ بچوں کی کمان سنبھالی۔ بہت سارے علاقوں سے بچے آئے اور پڑھ رہے ہیں اور اپنا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن جو ہے سنا رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ حافظ زید اللہ صاحب موجود ہیں جی، جنہوں نے اسی مدرسے میں جو ہے قرآن جو ہے حفظ کیا، اور اسے مدرسے میں ان بچوں کو، کم سن معصوم بچوں کو یہ قرآن جو ہے پڑھا رہے ہیں اور ان سے سیکھ رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی زید اللہ صاحب، آپ نے اس وقت تک کتنے بچوں کو تو جو ہے آپ نے پروموٹ کیا ہے؟ بچے تو اونچا بول۔ کافی تھوڑے زیادہ ہیں، زیادہ ہیں، 20 سے 25 بچے
الحمدللہ کہ فارغ ہو گئے مدرسے سے. اچھا ابھی 4-5 کا حفظ مکمل ہو گیا ہے. اچھا. جی تو آپ کا حفظ کرنے میں کتنا وقت لگا جی؟ میرا 1.5 سال لگے حفظ کرنے 1.5 سال میں جی. حفظ ہو گیا جی. جی تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی اپنی مرضی سے کوئی تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت خوب جی، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو بیان فرمایا. تو اس مسجد میں تراویح کا بھی سلسلہ ہے؟ جی جی. کون پڑھا رہے ہیں ان کو؟ بچے ہی پڑھا رہے ہیں. بچے ہی پڑھا رہے ہیں. آج 12واں روزہ ہے، 11واں روزہ ہے، 11واں روزہ ہے. تو کتنا آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا؟ آج ہمارے ہو گئے 14 پارے. 14 16واں پارہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک اس میں اجر عظیم ہے، بہت آپ کا کام ہے جی. اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس مدرسہ میں موجود ہوں، اور یہ مدرسہ تحصیل خانپور کے گوائی گاؤں میں چھوئی کا مقام ہے. یہاں پہ یہ مدرسہ ہے، اور کئی بچے جو ہیں لاتعداد بچے حفظ کر کے اس مدرسے سے گئے ہیں. ابھی یہاں پہ 30 بچے موجود ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور ان کو قاری فیض اللہ صاحب جو ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس مسجد کا، اس حضرت بلال حبشی مدرسہ جو ہے، اس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے پاک مال سے جو آپ کا حق لال کا مال ہے، آپ کے صدقات خیرات جو کچھ بھی آپ کا ان بچوں پر ضائع نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بچے قرآن سیکھ رہے ہیں، اور یہ روشن ستارے ہیں، یہ اسلام پھیلا رہے ہیں. ہمارے اس قرآن کی خاطر ہمارے اہل بیت نے اپنی نسلیں گوا دی ہیں، اور نیزے پہ قرآن انہوں نے سنا دیا ہے. اور یہ جو بچے ہیں جنہوں نے دور دراز سے آ کر اس مدرسے کو آباد کیا ہوا ہے، اور مدرسے میں آ کے قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. میری تمام جو بھی مجھے سن رہا ہے، جو بھی جس ملک سے بھی سن رہا ہے، جس ادارے سے بھی سن رہا ہے، جس ملک کے کونے کونے سے بھی یہ سن رہا ہے، میری اس سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو ان بچوں کا سہارا بنے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں. آپ کا 1 روپیہ بھی دیا ہوا ضائع نہیں جاتا. مخیر حضرات جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس مدرسوں کو پروموٹ کریں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے گھر میں ہر بچہ حافظ قرآن ہوگا، اور روز قیامت تک آپ کے گناہوں کو بچانے کے لیے آپ کے گھر کا وہ بچہ آپ کی ڈھال بنے گا. تو اس سے بہتر کوئی جو ہے سودا جو ہے بھاری نہیں ہے، نہ ہی وہ ناکام ہے. لہذا تمام میرے سننے والے اور چاہنے والے دوستوں سے، لاکھوں فرزندان مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کے ساتھ مالی جسمانی ہر قسم کا تعاون کریں، ان کو کپڑے لے کر دیں، ان کو جوتے لے کر دیں، تاکہ آپ کے مال اور اسباب کی پاکی ہو جائے. میں ڈاکٹر ارشد جمال آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے پروگرام تک، اگلے مسجد مدرسے تک، اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.